मोहतरम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप तमामी हज़रात को मालूम है कि ये महीना जो चल रहा है, बरकत का महीना, रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मदरसा मखदूमिया ज़ियाउल उलूम छाता के मुफ्ती साहब, और कुछ ख़ास बातें होंगी इत्तिकाफ़ के बारे में, जो 10 रोज़ बैठा जाता है मस्जिद में, उसके बारे में इनसे बातें होंगी। तो आइए, हमारे साथ मुफ्ती साहब हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो सर, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल पे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल व करम है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको भी खुश रखे। तो इत्तिकाफ़ के बारे में मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा था कि इत्तिकाफ़ क्या है, क्यों बैठा जाता है मस्जिद में। एतकाफ़ के ताल्लुक़ से यह हर उम्मत मुसलमान को जानना बेहद ज़रूरी है, चूँकि एतकाफ़ के ताल्लुक़ से बड़े मसाइल है। आज हालात हाज़रा में देखा जाता है जहाँ इबादतों से लोग कोसों कोस दूर भाग रहे हैं, और ख़ास तौर से एतकाफ़ के ताल्लुक़ से बहुत लोग लाइल्म हैं। हालांकि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व ताला ने बंदों को समझाया है एतकाफ़ के ताल्लुक़ से। आप जब कुरान मजीद में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुरान मजीद में जब कुरान मजीद के आप पारों को देखेंगे तो आप पहला पारा कुरान शरीफ का देखिएगा और रुकू देखेंगे तो 15वें रुकू में अल्लाह तबारक व ताला ने ख़ुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है एतकाफ़ के ताल्लुक़ से, व अहदना इला इब्राहीम व इस्माइल अंतहरा बैती लित्वाइफिन वल आकिफिन व रुकी व सुजूद। यानी इस आयत मुबारका में जब आप गौर व फिक्र करेंगे और तफसीर का आप मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस एतकाफ़ में एतकाफ़ के ताल्लुक़ से इस कुरान मजीद की इस आयत में एतकाफ़ के ताल्लुक़ से बयान फरमाया है, जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया था। लंबी चौड़ी बातें हैं और वक्त भी कम है मेरे पास, बस इतनी सी बात समझ जाएँ कि एतकाफ़, पहली बात तो है कुरान मजीद से साबित है कि एतकाफ़ करना है। पहला पारा है और रुकू 15 में आप मुताला करके देख लीजिएगा आयत। अब एतकाफ़ कहते किसको है ये जानिए। एतकाफ़ के लुग़वी माने होता है, एतकाफ़ के लुग़वी माने होता है कहीं पे ठहर जाना, रुक जाना। और इस्तिलाहन माना में देखेंगे तो ये मखसूस एक इबादत है जो बिलखुसूस रमज़ान के आखिरी अशरे में, यानी कि 10 जब रमज़ानुल मुबारका गुज़रने वाला होता है तो मगरिब की आखिरी जो 10 रमज़ान बाकी होता है, हाँ, बाकी जो रहता है सब चीज़, यानी कि 20 रमज़ान जब आपका मुकम्मल होने वाला है तो 20 रमज़ान के रोज़े की हालत में रह करके मगरिब के आज़ान से पहले पहले आपको मस्जिद में दाखिल हो जाता है, और जब तक ईद उल फित्र का चांद नज़र नहीं आए उस वक्त तक आपको उसके अंदर रहना है। और इसके बड़े फ़ायदे हैं, बड़ा समझिए कि फ़ायदा है। और ये है क्या, तो ये सुन्नत मुअक्कदा अलल कफ़ाया है। इसका मतलब ये होता है, ये सुन्नत मुअक्कदा है, यानी कि मस्जिद में बैठना, एक भी हो दो भी हो, ये सुन्नत मुअक्कदा अलल कफ़ाया है। उसका मतलब यूँ समझ जाए आसानी से कि अगर खुदा न खास्ता मोहल्ले में मस्जिद हो और अगर एक बंदा भी अगर नहीं बैठता है तो पूरे गांव वाले, पूरे इलाके वाले, जहां तक उस मस्जिद का एरिया जाता है, सब लोग गुनहगार होंगे। और अगर बैठना कंपलसरी है, बिल्कुल, हाँ, एक शख्स भी बैठे, बिल्कुल, इसलिए कि सुन्नत मुअक्कदा अलल कफ़ाया है, सुन्नत मुअक्कदा है। और सुन्नत मुअक्कदा का जानबूझ करके हम तर्क करना ये गुनाह हुआ करता है। और अलल कफ़ाया इसलिए कहा जाता है कि अगर बैठ गए तो सब लोग बरी ज़िम्मा हो जाएंगे, और इसके बहुत सारे फ़वाइद होते हैं। इसका सवाब, एक आध दो सवाब बता दें आप, क्या सवाब मिलेगा बैठने? अब इसमें जो देखेंगे तो अगर एतकाफ़ के ताल्लुक़ से देखेंगे तो एतकाफ़ जो है उसकी भी 3 किस्में आया करती है। एक एतकाफ़ कभी वाजिब भी होता है, कभी सुन्नत भी है, और कभी नफल भी हुआ करती है। तो बहुत लोग जो है एतकाफ़ की नीयत कर लेते हैं, मन्नत मांग लेते हैं, पता चला कि बहुत लोग रह भी जाते हैं एतकाफ़ की नीयत का। अगर नज़र मान लिए तो समझे कि आपके लिए वाजिब हो गया,
اور اگر نظر نہیں مانے تھے تو وہ سنت ہے آپ سب چیزیں، اور سمجھے کہ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ ایسے دل جمے تو بیٹھ جائے تو سمجھے یہ نفلی ہوا کرتا ہے. لیکن اگر نظر مان لیے تو کمپلسری اور زیادہ آپ پہ ہو جاتے ہیں، نہیں کرنے پر گنہگار. یہاں تک کہ اگر واجب ہو گیا آپ پہ کہ ہم نے مان لیا کہ ہاں اعتکاف میں ہم کو بیٹھنا ہے. بہت لوگ اپنے بیماریوں سے پریشانی کو دور کرنے کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو شفا دے دے تو ہم اعتکاف میں بیٹھیں گے، لیکن جب شفا مل جاتی ہے تو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے نہیں ہیں. یہ انسانوں کی بھول ہے. تو اگر ایسی حالت میں ہے تو ضروری ہے کہ اس کو اعتکاف کرے، یہ واجب ہو جاتا ہے اس کے اوپر. اور نہیں کرے مثال کے طور پر اسی حالت میں مر جائے تو علماء نے حکم دیا ہے کہ اس کی طرف سے وہ اعتکاف کا فدیہ بھی ادا کرنا پڑے گا. اچھا، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ مسجد میں ایک دم بیٹھنا ہی ہے اعتکاف میں، اور اگر کوئی نہیں بیٹھتا ہے تو اس کے لیے کیا عذاب بھی اس طرح کا ہے کیا؟ جی، میں آپ کو بتایا نا کہ سارے لوگ گنہگار ہوں گے اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ کرے گا. اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، جیسے آپ نے ابھی سوال کیا تھا کہ اس کی کیا فضیلت ہے. تو آپ حدیث پاک میں دیکھیں گے تو بہت ساری احادیث پاک ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود روایت ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے رمضان کے آخری عشرے میں جو ہے اعتکاف کی نیت سے بیٹھا کرتے تھے. اور اس کی فضیلتوں کے بارے میں دیکھیں گے تو آپ بیہقی کے شریف ہے حدیث پاک کی کتاب بیہقی کی شریف، اور اس میں دیکھیں گے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی روایت کردہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کے آخری عشرے میں یعنی 10 دن جو ہوتے ہیں آخری عشرے میں اگر اعتکاف کی نیت سے اعتکاف میں بیٹھ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 حج اور 2 عمرے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جانے کے بعد ثواب ملتا ہے، اعتکاف میں بیٹھ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ثواب اس کو، یعنی کہ جو بیٹھے گا 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث پاک ہے. یہاں تک کہ سمجھ جائے کہ جب اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو وہ دنیا سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے لیے صرف وقف ہو جاتا ہے، دنیا سے قطع تعلق ہو جاتا ہے. اور اس کے انعام کے تعلق سے دیکھیں گے حدیث پاک میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ یہاں تک حدیث پاک ہے کہ جب بندے مومن اعتکاف کرنے کی نیت سے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اور اعتکاف کے جتنے شرائط ہیں ان تمام شرائطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے روزہ رکھتے ہوئے، اعتکاف کی حالت میں جو عشرہ چل رہا ہے اس میں روزہ بھی رکھنا ضروری ہے. تو اعتکاف کی حالت میں اگر وہ ہے اور خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی بندہ اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو جاتے وقت تو گنہگار ہوگا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف پورے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے آپ سوچیں. ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے. اور ہم انسان ہے، گناہوں کے پتلا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بہتر موقع دیا ہے، رمضان جیسا موقع اور اتنا برکت والا، اور اللہ کی طرف سے اسپیشل سمجھے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کی شکل میں اللہ نے دیا ہے. اور اس میں فضیلت اور زیادہ ہے. کیوں کہ اسی میں آپ کو جو ہے شب قدر کی رات آ جایا کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے آپ کو سمجھے کہ ڈال دے ہوئے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں گے اور اعتکاف میں، تو اس میں جتنے بھی ہوں گے تو شب قدر کی رات ہوں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسپیشل عام لوگوں کی بنسبت ان پر زیادہ نگاہ کرم کرتا ہے کہ یہ اپنے لیے، یہ میرے لیے جو ہے اپنے آپ کو اس دنیا سے علیحدہ کر دیا ہے. تو اسی لیے جو ہے انسان کو چاہیے کہ جب اتنا بہتر موقع ملا ہے تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ آخرت کو یاد کر کے کہ اب آئندہ سال عمر ملے یا نہ ملے، کم سے کم جو ہے جو وقت ملا ہے اس کا فائدہ اٹھا کر اپنے دامنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکی کر کے اپنے گناہوں کو یہیں ڈیلیٹ کر کے چلے جانا چاہیے. اللہ بہت بڑا رحیم ہے، کریم ہے. اب سوچئے، ذرا غور و فکر کیجئے کہ جب ہمارے گھر کا کوئی بچہ روزہ رہتا ہے تو ماں پریشان ہوتی ہے کہ بیٹا پیاس لگی ہے، بیٹا یہ کھانا کھا لو بیٹا. آج جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو ماں باپ کتنے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا چھوٹا بیٹا ایک دم سے روزہ کھلا ہے، پورے گاؤں میں چرچا ہوتا ہے، سب چیز ہے. اور یہ تو ہماری ماں کا حال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. تو سوچیے اس رب کو کتنا پیار آتا ہوگا جب بندے کی ادا دیکھے گا کہ روزہ رکھ کر کے میرے اعتکاف میں میرے لیے صرف دنیا سے قطع تعلق ہو گیا ہے. تو بڑی فضیلت ہے. ہر بندے کو چاہیے کہ اس میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھے اور اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے. اور اتنی سی بات یہ ہے کہ جو ذی شعور ہے، عقل مند ہے اور سمجھے عاقل و بالغ ہے، مسلمان ہے، اس کو بیٹھنا چاہیے سب چیز. شکریہ. مفتی صاحب مدرسہ مخدومیہ ضیاء العلوم کے تھے. انہوں نے دیکھیے بالکل صاف طور پہ کہا
کہ جو اعتکاف میں مسجد میں اگر نہیں بیٹھتا ہے وہ وہی گناہگار نہیں ہوگا، پورے گاؤں جو ہوں گے، پورے محلے والے جو ہوں گے، سارے گناہگار ہوں گے۔ اور اس کا ثواب بھی آپ لوگوں نے سنا ان کی زبانی کتنا ثواب ہے۔ اور یہ آخری اسرہ جو چلے گا 20 رمضان سے 30 رمضان تک، وہ جہنم سے چھٹکارا جو پانا ہے اس کا یہ اسرہ چلے گا۔ پہلا اسرہ جو چلا تھا 1 رمضان سے 10 رمضان تک وہ رحمت کا تھا، اور 10 رمضان سے 20 رمضان تک مغفرت کا تھا، اور تیسرا یہ جو آپ بیٹھیں گے اعتکاف کے لیے یہ جو چلے گا یہ جہنم سے آپ پناہ مانگنے والی جو ہوگی وہ اسرہ عذاب جو ہوگا اس سے آپ چھٹکارا پائیں گے۔ تو میں تمام مسلمانان پوری دنیا کے مسلمان سے میں کہنا چاہتا ہوں جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ اعتکاف میں بیٹھیں، اور خصوص بالخصوص میں مفتی صاحب، یہ سمجھیے کہ مفتی صاحب بتا رہے ہیں، میں کسی طرح کے کوئی مسائل ہو تو رابطہ کر کے اپنے مسائل کو سیکھ سکتے ہیں، اور جو اعتکاف کے جو ضروری مسائل ہے وہ رابطہ کر کے مسائل کو بھی پوچھ کر کے اور بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا اعتکاف کوئی غلط نہ ہو، بلکہ صحیح طریقے سے اعتکاف سنت کے مطابق ادا کیا جائے۔ دیکھیے، اگر آپ کو کچھ جاننا ہے، سمجھنا ہے تو آپ آئیے مدرسے میں، مفتی صاحب سے پوچھئے، اور کیا طریقہ ہے، کس طریقے سے بیٹھنا ہے تو آپ سیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا میں تمام مسلمانوں سے خصوص بالخصوص چھاتا کے سرزمین پہ یا اگل بغل جتنے بھی گاؤں ہیں ان سارے مسلمانوں سے میں گزارش کروں گا کہ التجا کر رہا ہوں کہ آپ اعتکاف میں بیٹھیں، کوئی بھی مسجد خالی نہ جانے دیں، 1 2 10 جتنا بیٹھنا ہے بیٹھے۔ بنے رہیے ہمارے چینل پہ، دیکھتے رہیے ہمارا چینل، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کیجئے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے دوسروں تک یہ میسج پہنچے اور اس کا ثواب آپ کو بھی پہنچے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔